बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे दोस्तों, साथियों, बहनों, भाइयों, नौजवानों, मेरी तरफ से मोहब्बत भरा दिली सलाम कबूल हो। आज एक टॉपिक है जिनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से मुख्तसर हो, तो आपकी तवज्जो की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं बाकायदा रिक्वेस्ट करता रहता हूँ, करता रहूँगा। मैं मानता हूँ कि मेरी सब्सक्रिप्शन कम है, भी जिस तरीके से होनी चाहिए उस रेट से बहुत कम जा रही है, लेकिन मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँ जो कर रहे हैं, और उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने दोस्तों से भी कहें कि मेरा यूट्यूब चैनल रियाज हुसैन बुखारी के नाम से सब्सक्राइब करें। और इस जो मैं वीडियो पे आपसे बात कर रहा हूँ उस पर अगर ज़रूरी समझे तो कुछ कमेंट भी कर दिया करें, चाहे आप मुझसे एग्री करें ना करें। सबसे पहले एक अछूता अनोखा वाक़या हुआ है जो पाकिस्तान की तारीख़ में तो मुझे याद नहीं है। पाकिस्तान का एक सूबा, बड़ा सूबा, जो कि अब के नाम से जाना पहचाना जाता है, और वहाँ रोना पीटना पड़ा हुआ है कि हमारे पास तनख्वाहों के पैसे नहीं हैं, और उन्होंने 100 अरब या 1000 अरब में 100 अरब का सरप्लस बजट पेश कर दिया वफाक के बजट से पहले। ये पहली दफ़ा हुआ है कि कोई सूबा वफाक से पहले अपना बजट पेश कर रहा है, और उसमें सरप्लस बजट उन्होंने दिखाया है। तनख्वाहों के पैसे नहीं आप लोगों के पास, अब मैं क्या कहूँ इन्हें। और वो सड़कों पे लोग मारे मारे फिर रहे हैं कि हमें तनख्वाहें नहीं मिल रही, और आप कहते हो कि सरप्लस बजट भी पेश कर रहे हो जिसमें मुलाजमीन के लिए सिर्फ 10% तनख्वाहें बढ़ाने के तजवीज़ है। महंगाई कहाँ से कहाँ चली गई है, जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, हुकूमती इत्तेहाद की वजह से कम होना शुरू हो गई है, और काफ़ी हद तक कम हो चुकी है। लेकिन अभी जितनी बढ़ी थी उतनी तो अचानक कम नहीं हो सकती, लेकिन फिर भी काफ़ी कम हो गई है। जैसे में 150 रुपये में मिलने वाला आटा अब 100 रुपये मिल रहा है। चावल जो पता नहीं 400 का था अब 300 का हो गया। काबिल ज़िक्र महंगाई में कमी आई है। तो ये उन 3.5 साल और फिर निगरानों ने भी जो कुछ किया मुल्क के मफाद में किया, लेकिन जो 3.5 साल थे, वहाँ जो इस मुल्क में तबाही फैलाई गई, नए पाकिस्तान के नाम पर जो कुछ बनाया गया उसको संभालने में वक्त लगेगा, और हमें जो थोड़ी सी मेरी समझ बूझ है, हमें इसके लिए तैयार रहना चाहिए। और हर अच्छे काम में मेरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, और उन्होंने ओपनली कहा है कि जहाँ तक इस मुल्क के इस वक्त उन्होंने सियासत अलग रखी हुई है, और सिर्फ मुल्क को उस भंवर से जिसमें माना डेयरवी जकड़ के गया था उसे निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें मैं तमाम हुकूमती जमातों को, जो ज़्यादातर तो ये मेनली तो नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हैं, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को सपोर्ट कर रही है हर अच्छे काम में। जैसे कि उन्होंने अब हुकूमत 10-20% बढ़ाना चाह रही है, लेकिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि तनख्वाहें महंगाई के हिसाब से बढ़ाई जाएँ। हो सकता है मैंने गलत हो, लेकिन मैंने कहीं सुना है कि उन्होंने 100% तनख्वाहों का मुतालबा किया है, लेकिन मुझे यकीन है कि मेरी पार्टी हुकूमत पर दबाव डाल के कम से कम 50% रिलीफ तो ले ही लेगी।
سندھ اور بلوچستان میں تو یہ فیصلہ ہو چکا ہے کہ تنخواہوں ملازمین، سرکاری ملازمین اور پینشنر کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور جہاں تک میرا اندازہ ہے یہ دونوں صوبوں میں 50% تنخواہیں بڑھیں گی، اور جو کچھ بھی یہ مل جل کر کر رہے ہیں، یہ بھی حقیقت ہے کہ اگلا الیکشن لڑنا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ یہ پی ٹی آئی، سنی اتحاد انصاف کونسل تحریک پتہ نہیں کیا ہے، تو وہ بھی مائنس عمران شاید ہو، لیکن ان میں اتنی تپڑ نہیں ہے کہ یہ عمران کے نام پہ جو نکل رہے ہیں اور اس کے نام کو کیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن عوام بھی اب باشعور ہوتی سمجھ چکی ہے۔ میں خصوصاً اہل یوتھ کے سپورٹرز کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ ضمنی الیکشن دیکھ لیں جس میں 22 سیٹوں پہ الیکشن ہوئے، ایک سیٹ پہ یہ سنی اتحاد کونسل جی انصاف جیتی، آئی ایم سوری مجھے نام پہ سے آ جاتی ہے، تو اور وہ بھی پتہ نہیں اس کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ اور پھر حال ہی میں جو ملتان میں 148 کے حلقے میں الیکشن ہوا ہے، اس میں پاکستان پیپل پارٹی کے ورکرز نے ثابت کر دیا ہے کہ وہ حالات سے دبنے والے نہیں ہیں، اور شاید انہی کے لیے کہا گیا تھا، پتہ نہیں رام گاہ نے کیا کہا تھا کہ کس سے آفتوں سے دبنے والے ہم آسمان نہیں، ہم 100 بار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ شعر میں غلطی ہوگی، میں علامہ صاحب سے معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ مجھے شعر و شاعری نہ کبھی آئی ہے نہ کبھی شعر یاد ہوتے ہیں۔ اور انہوں نے 47 کی ڈگری کی گرمی میں باہر نکل کر بتایا کہ پیپلز پارٹی کے سپورٹر ورکر کیا ہیں، اور ان میں کچھ اہل یوتھ سے تعلق رکھنے والے جن میں کچھ شعور ہے، انہوں نے بھی پیپلز پارٹی کو ووٹ دیے ہیں، میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور اس پر بھی کہاں وہ دونوں 300 ووٹوں کی لیڈ سے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی میں ہار جیت ہوئی تھی، سید یوسف رضا گیلانی جیت گئے تھے، اور اس وقت بھی علی قاسم گیلانی نے بہت بہادری کا ثبوت دیا تھا، دوبارہ گننے کے لیے کہا تھا، جس پر وہ 300 کچھ ووٹوں سے پھر بھی جیت گئے، بلکہ 50 ووٹ بڑھ گئے تھے۔ اب جب یہ الیکشن ہوا ہے، وہ نوجوان جو وکلا کے جیسے پڑھے لکھے لوگوں سے تعلق رکھتا ہے، لیکن ان کے ذہنوں پر بھی تالے پڑ چکے ہیں، وہ کوئی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتے، وہ صرف ٹکٹ کی خوشی میں وہ بھاگے پھرے ہیں۔ تو انہوں نے کہ الیکشن لڑا، 67,000 کچھ سو ووٹوں سے وہ آگے 51,000 کچھ سو پر، تو دوسرے لفظوں میں 16,000 کا ان کا گیپ آیا، اور سید علی قاسم گیلانی 67,000 سے چلے گئے 86 کے قریب۔ تو اتنا بڑا ڈیفرنس کہ وہ 33,000 سے تقریباً جیتے، جس میں سے 22,000 پی پی 214 سے تھے، اور 11,211 سے جہاں پیپلز پارٹی بہت بری طرح ہاری تھی، وہاں 11,000 کی لیڈ لے کر جیتے۔ اس میں ہر ورکر نے اپنا کردار ادا کیا، اور توقع کے دوسرے دن انہوں نے رونا پیٹنا شروع کر دیا کہ انتظامیہ نے کھل کر حمایت کی۔ یہ بات میں پہلے بھی کر چکی ہوں پیپلز پارٹی کے امیدوار کی، میں کہتا ہوں بالکل انتظامیہ نے کھل کر سید علی قاسم گیلانی کی حمایت کی، لیکن وہاں وہ یہ بھی بتا دیتے کہ وہ انتظامیہ سرکاری انتظامیہ نہیں تھی، پیپلز پارٹی کے 86,000 ورکر تھے جنہوں نے باہر نکل کے ووٹ ڈالا، جبکہ یہ ایک کلاس جو ہے جو ممی ڈیڈی کلاس کرائی جاتی ہے، یہ گھر بیٹھ رہی۔ اگر ان کو یہ کہتے ان کا پہلے تو مجھے آج تک کوئی نظریہ سمجھ ہی نہیں آیا، اور اگر آیا بھی ہے تو کہیں ہے بھی سے تو پتہ وہ یہی ہے کہ کس طرح سے ہم نے چندہ اکٹھا کرنا ہے، خیرات اکٹھی کرنی، کھانا ہے، بھاگنا ہے۔ اور یہ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ خان صاحب اپنی مرضی سے یہاں رہ رہے ہیں، انہیں نکلنے نہیں دیا جا رہا، وہ بڑی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح مجھے یہاں سے باہر نکال دیا جائے۔ ادھر بشرا بی بی اور خان صاحب کے درمیان لڑائی ہو گئی ہے،
اور 2 ہفتوں سے وہ ساتھ بیٹھے رہتے، ایک دوسرے سے بات ہی نہیں کرتے. جو بھی وجہ ہو، یہ ان کا بہرحال نجی معاملہ ہے. عرض دراصل یہ ہے کہ جماعتیں صرف 2 ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون. اور جب یہ جماعتیں آتی جاتی رہیں تو پھر ان کے ہماری لیڈرشپ نے، جس میں محترمہ بے نظیر بھٹو شہید پیش تھیں، انہوں نے اور نواز شریف صاحب نے اس پر غور کیا، اور آخرکار 73 کے بعد کا ایک مقدس ترین ایگریمنٹ، جسے COD یا چارٹر آف ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، میثاق جمہوریت کہا جاتا ہے. تو اس کے بعد انہوں نے کہا تھا ہم ایک دوسرے کی حکومتیں ٹاپل کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، کبھی بھی کسی غیر آئینی اقدام کا ساتھ نہیں دیں گے، اور انہوں نے اس پر عمل کیا. یہ تو بعد میں ایک پرانا پودا گھسا پٹا عمران خان کی شکل میں نکالا گیا، اور 2011 کے جلسے میں 31 اکتوبر تھی یا 30 اکتوبر جو لاہور میں جلسہ ہوا تھا، یہاں سنی اتحاد پاکستان کونسل یہ یہاں سے یہاں پہنچ گئی، اور اس نے پہلے دن سے خود کو وزیر اعظم سمجھنا شروع کر دیا. انگلی کھڑی ہونے والی ہے، امپائر کی انگلی کھڑی ہونے والی ہے. وہ انگلی کھڑی تو نہ ہوئی، اور جناب دھرنا کر کے شادی کر کے گھر بیٹھ گئے. چاہے اس دوران APC آرمی پبلک اسکول کا سانحہ بھی ہو چکا تھا. کہنے کا مطلب ان دونوں جماعتوں نے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کا اور ایک دوسرے کی حکومتیں ناجائز طریقے سے گرانے میں کسی بھی اس قسم کا حصہ بننے سے انکار کیا. اور 5 سال زرداری صاحب نے پورے کیے، پیپلز پارٹی نے 5 سال مسلم لیگ نے پورے کیے. چاہے اس دوران نواز شریف صاحب کو نااہل کیا گیا، اور پیپلز پارٹی کے طور میں سید یوسف گیلانی صاحب کو ایک بے تکے سے بات پہ 32 سیکنڈ کی سزا سنا کر نااہل کر دیا گیا تھا. لیکن انہوں نے سیکھا، وہ ڈٹے رہے، ورکر ڈٹے رہے. اور آج یہ ہے کہ اس حلقے میں جہاں آج تک اتنے ووٹ کسی نے نہیں لیے، مختوم سید علی قاسم گیلانی نے اتنے لی ہیں. تو ایک تو الحمدللہ یہ خوشی کی بات ہے کہ مہنگائی سلولی نیچے آنا شروع ہو چکی ہے، ڈالر مستحکم ہو چکا ہے، اور اسٹاک ایکسچینج بلند ترین سطح پر ہے. لیکن اس میں کسی جماعت کا نہیں، اتحاد کا ایک ہے کہ پوری طرح پیپلز پارٹی حکومت کو سپورٹ کر رہی ہے اچھے کاموں میں. اور جہاں وہ سمجھتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کہ یہ عوام کے حق میں نہیں ہے، پاکستان کے حق میں نہیں ہے، تو وہ وہاں رجسٹ بھی کرتے ہیں اور کریں گے. اور میری ایک بات یاد رکھ لیں کہ انشاءاللہ اگلا الیکشن صرف پاکستان پیپل پارٹی نون لیگ کے درمیان ہوگا، اور یہ سنی انصاف اتحاد تنظیم کونسل یہ کہیں بھی نہیں ہوگی. جو بھی ہوگی مائنس خان صاحب ہوگی. یہ میرا اپنا انتہائی ذاتی تجزیہ ہے، اور میرے اکثر باتیں اندازے غلط ثابت نہیں ہوتے، صحیح ہوتے ہیں. ویڈیو لمبی ہو گئی ہے، دوسری بات میں کرنا چاہتا تھا وہ پھر کروں گا. تو میری ان گزارشات کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ حوصلہ رکھیں، اور انشاءاللہ پاکستان کا اچھا وقت شروع ہو چکا ہے، اور بہت جلد اللہ نے چاہا، میں دنوں کی بات نہیں کر رہا، ہفتوں کی بات نہیں کر رہا، جتنی جلدی ہو سکے اس دور میں پاکستان بہت بہتر کنڈیشن پہ اس حکومت کا اختتام ہوگا، اور پھر ہم الیکشن کا نظارہ کریں گے پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان. میرا سب کو سلام، بہت شکریہ.